मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन व लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। नवा बाब शुरू हो रहा है कि जो आलम बरज़ख के मुतल्लिक़ है, यानी क़यामत से पहले का ये एक हालात हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 1 हम ये रखने जा रहे हैं कि इंसान की मौत की हकीकत क्या है और इंसान कैसे मरता है, कैसे इंसान की मौत होती है। जवाब ज़िंदगी और इसके आसार जैसे शऊर और इरादा है, जब ये ख़त्म हो जाता है तो इसे हम मौत कहते हैं। ज़िंदगी के तमाम आसार, इंसान सोच सकता है, इरादा करता है, हरकत कर सकता है, ये सारी चीज़ें जब ख़त्म हो जाती हैं उसे कहा जाता है कि ये इंसान क्या मर गया है। कुरान मजीद की सूरह बकरा की 28 नंबर आयत में इरशाद हुआ कि वो कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, कि जब तुम मुर्दा थे तो तुम्हें ज़िंदा किया। यानी जिसकी हकीकत यह है कि रूह का जिस्म से ताल्लुक़ जब ख़त्म हो जाता है तो उसे हम मौत कहते हैं। यानी अब तक इस बदन का जो कंट्रोल है उसकी नफ्स के पास है, कि जिसे रूह कहा जाता है, और वही रूह और वही जो नफ्स है इस बदन को चला रहा था, हैंडल कर रहा था। लेकिन जब मौत आई तो फिर ये जो एक जिस्म था, जिसे आप एक मशीन कह लें, इसका जो ऑपरेटर है वो इससे जुदा हो गया, उसका ताल्लुक़ है इससे टूट गया। तो अब ये जिस्म जो है वो ना हरकत कर सकता है, ना सोच सकता है, ना इसके अंदर कोई शऊर और इरादा है, वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है। कुरान मजीद के अंदर इरशाद ये भी होता है कि अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हिन मौतिहा, कि अल्लाह रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ कर लेता है। तो लिहाजा मौत से इंसान फ़ना और मादूम हो जाए ये तसव्वुर हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि हकीकत में देखा जाए तो वो इसी दुनिया की जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी से जो है वो शिफ्ट हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है एक दूसरी ज़िंदगी में। और यही बात जो है वो रवायात में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल ने ये फ़रमाया कि खुलिक़्तुम लिलबक़ा ला लिलफ़ना इन्नमा तंतक़िलूना मिन दारिन इला दार, कि तुम सब जो है वो बाकी रहने के लिए पैदा किए गए हो, फ़ना होने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि तुम जो है वो एक दार यानी एक घर से दूसरे घर क्या है शिफ्ट होते हो। और यही बात हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिलती है कि जब दुनिया के हालात को देखकर मायूस होकर एक सहाबी ने जो है वो इमाम की खिदमत में ये कह दिया कि मौला हम तो पैदा ही फ़ना होने के लिए हुए, हमने तो बस मर मिट जाना है, ये क्या ज़िंदगी है। तो वहाँ पे मौला ने उसे तंबीह की और कहा कि ख़बरदार तुम ऐसी बात ना कहो कि तुम पैदा हुए हो बस ख़त्म हो जाने के लिए, नहीं, ये तसव्वुर गलत है, बल्कि खुलिक़्तुम लिलबक़ा ला लिलफ़ना, कि तुम बाकी रहने के लिए पैदा हुए हो। क्या ये जो जन्नत है ये ख़त्म हो जाएगी? ये कभी ख़त्म नहीं होगी, तो लिहाजा तुमने हमेशा क्या बाकी रहना है। क्या ये जो जहन्नम है ये ख़त्म हो जाएगी? ये कभी ख़त्म नहीं होगी, लिहाजा हमेशा बाकी रहना है इंसान ने। तो फिर मौत क्या होगी? फिर मौत का ये है कि जब उस रूह का और नफ्स का जिस्म से जो है वो ताल्लुक़ टूट जाता है, तो जब ये ताल्लुक़ और ये वास्ता टूट जाता है तो अब उसको कहा जाता है कि ये मौत क्या वाक़या होगी है। और फिर ये इस ताल्लुक़ को कैसे तोड़ा जाता है, तो इसको तोड़ने के लिए जो है वो फ़रिश्ते आते हैं। और रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम से ये बात साबित होती है कि अगर वो मरने वाला मोमिन है तो फिर जो फ़रिश्ते हैं वो ख़ूबसूरत शक्ल में हाज़िर होते हैं, और जो मलिकुल मौत है वो उससे बड़ी नरमी से पेश आता है और नरमी से जो है उसकी रूह को कब्ज़ करता है। और ये ताबीर इस्तेमाल हुई कि जिस तरह से जो है वो मक्खन से बाल को निकाला जाता है, इस तरह से जो है वो इस मोमिन की रूह को क्या कब्ज़ कर दिया जाता है। और अगर मरने वाला जो है वो अल्लाह का दुश्मन हो तो फिर मलाइका जो है वो खौफनाक और डरावनी शक्ल में आते हैं और इस तरह से सख्ती से फिर पेश आते हैं और इस तरह सख्त तरीके से उसकी रूह कब्ज़ करते हैं, यानी रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक़ उसका तोड़ते हैं, कि जिसको जो है वो इन अल्फाज में ताबीर किया गया कि अगर जो है वो एक मलमल का कपड़ा हो और कांटेदार दरख्त पर वो फैला दिया जाए और उसके बाद जो है वो कपड़े को एक तरफ से खींचा जाए, तो जो उस कपड़े के ऊपर गुज़रती है वही जो है वो इस मरने वाले की हालत जो है वो वहाँ पे बनती है। ये बात है। इसके अलावा एक और बात भी जो बड़ी अहम है, जो रवायात में ज़िक्र हुई, कि कभी कभार जो है वो ऐसा भी हो जाता है कि अल्लाह ताला जो है वो अपने दुश्मन को जो है वो बड़ी आसानी से मौत देता है।
یعنی اس کی موت کو بالکل آسان کر دیتا ہے. اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس جو دشمن خدا کے جو کام ہوتے ہیں دنیا میں وہ اچھے کام ہوتے ہیں، تو اسی کاموں کی وجہ سے اس کو یہ صلہ دیا جاتا ہے کہ جو اس کے اوپر مشکل آنی تھی اس کو کیا ختم کر دی جاتی ہے. اچھا، اس کے الٹ کچھ مومنین کے بارے میں یہ وارد ہوتا ہے کہ مومنین کو بھی جو ہے وہ موت کے سخت ترین مرحلے سے گزارا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جا کے اس کے جو گناہ ہیں وہ اسی مرحلے کے اوپر ختم ہو جائیں، اور آگے جو اس کے مراحل ہیں، آخرت کے مراحل ہیں، وہ پھر کیا ہے آسان ہو جائیں. تو لہٰذا جو ہے وہ ہم اس چیز کو طے نہیں کر سکتے کہ اگر اس مومن کو مشکل موت آئی ہے تو ہم یہ کہیں کہ اللہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے. نہیں، بعض اوقات اللہ مشکل موت دے کر جو ہے وہ اپنا راضی ہونے کا یوں اظہار کرتا ہے کہ ابھی سے اس کے گناہوں کی ساری تلافی ہو جائے، اور بعد میں قبر میں اور آخرت میں جو ہے وہ اس کو سیدھا جو ہے وہ انعام دیا جائے اور بغیر حساب کے کیا جنت میں ڈال دیا جائے. اور اسی طریقے سے جب کسی کو بڑی آسانی سے موت آ جاتی ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اس کے اوپر راضی ہے. ممکن ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کو اس کی جو دنیا کی نیکی ہیں ان کا جو ہے وہ صلہ دینا چاہ رہا ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں اور قبر جیسے جو ہے وہ گڑھے میں جو ہے وہ عذاب کیا ہے دینا چاہتا ہو. تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، ہم اس کے اندر کیا ہے کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے. سوال نمبر 2، اگر موت فنا نہیں ہے تو پھر ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یعنی یہ بڑا اچھا سوال ہو گیا کہ موت کا آپ نے یہ بیان کیا کہ موت میں تو انسان ختم نہیں ہو جاتا، ایک گھر سے دوسرے گھر جاتا ہے، تو پھر ڈر کیسا؟ جواب یہ ہے کہ موت سے ڈرنے کی 2 اہم وجہ ہیں، اور اس کی پہلی وجہ تو وہی جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہالت ہے، کہ بہت سارے لوگ موت کو جو ہے وہ فنا سمجھتے ہیں. خود امام علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ یہ بات کر دیا کرتے تھے کہ ہم نے تو ختم ہو جانا ہے بس. یعنی جب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ موت کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، دنیا میں جو کیا یہ کچھ نہیں رہے گا، ہمارے پاس کوئی اور زندگی بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم بالکل فنا ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں کہ جب انسان کو آگے کی کچھ امید بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو وہ ڈرے گا تو صحیح. اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ جنہیں پتہ ہے کہ موت کی کیا حقیقت ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی موت کے لیے تیاری نہیں ہوتی. ان کا جو نامہ اعمال ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، جبکہ جو وہاں پہ ہے وہ اچھے اعمال کی روشنی میں جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، اور جس کے برے اعمال ہیں اس کو تو وہاں پہ سزا ملنی ہے. تو لہٰذا برے اعمال والے کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ انہیں کیا موت آئے اور وہ سزا کے لیے کیا تیار رہیں، جبکہ جن کا کردار اور جن کے جو اعمال ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ موت کی تمنا کرتے ہیں. اور تمنا نہ بھی کریں تو آپ یہ کہہ دیں کہ انہیں موت سے ایک محبت سی ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں ڈرتے، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں کہ چاہے اللہ جو ہے وہ انہیں موت دے دے تو پھر بھی ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ انہیں موت نہ دے، اسی زندگی میں باقی رکھے، پھر بھی ان کے لیے پرابلم نہیں ہے. لیکن موت ان کے لیے کوئی بری چیز نہیں ہوا کرتی. اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے یہ جملے ہیں کہ ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، کہ فرزند ابو طالب تو موت کے ساتھ اس طرح سے زیادہ جو ہے وہ محبت رکھتا ہے اور مانوس ہے کہ جس طرح ایک دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کی چھاتی کے ساتھ جو ہے وہ مانوس ہوتا ہے. تو موت کی جو ہے وہ یہ کیفیت مولا امیر علیہ السلام اپنے لیے بیان کرتے ہیں کہ میرے لیے تو موت سے جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے. تو لہٰذا موت سے ڈرنے کی بنیادی وجہ وہ انسان کا کردار ہے اور انسان کے کیا اعمال ہیں. سوال نمبر 3 ہے کہ کیا موت کا وقت معین ہوتا ہے کہ انسان نے جو ہے وہ اس ٹائم پہ مر جانا ہے اور اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، یا جو معین ٹائم ہے اس سے پہلے موت آ جائے؟ جواب یہ ہے کہ موت کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، اور یہ قسمیں قرآن مجید کی آیات اور روایات سے ہمیں سمجھ آتی ہیں کہ ایک جو ہے وہ حتمی موت ہے اور ایک غیر حتمی موت ہے. حتمی موت اور غیر حتمی موت میں یہ فرق ہے کہ جو غیر حتمی موت کا ٹائم ہے اس میں مدت تھوڑی یا زیادہ ہو سکتی ہے، اور وہ ڈیپینڈ کر دیا ہے انسان کے اعمال کے اوپر. لیکن جو حتمی موت ہے وہ فکس ہے، وہ پھر آگے پیچھے کیا ہے نہیں ہو سکتی. یعنی فرض کریں کہ اگر غیر حتمی موت کی ہم مثال لیتے ہیں کہ 60 سال جو ہے وہ انسان کی عمر رکھی گئی ہے، اور اس کو اس شرط کے ساتھ رکھا گیا ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا، یہ صدقہ دے گا، یا فلاں نیکی کا کام کرے گا، تو پھر یہ جو اس کی عمر ہے وہ مزید کیا بڑھا دی جائے گی، اس سے 80-90 سال کر دی جائے گی. اور اگر جو ہے یہ برے کام کرے گا، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرے گا جیسا کہ روایات میں ہے، تو پھر اس کی عمر 60 سے بھی کیا ہے نیچے کم کر دی جائے گی، گھٹا دی جائے گی.
تو یہ جو اس طرح کا نظام ہے یہ غیر حتمی موت میں چلتا ہے، لیکن جو حتمی وقت ہے موت کا اس میں پھر اس طرح کا کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں اسی بات کی طرف اشارہ موجود ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 2 میں کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا واجل مسمی عندہ، کہ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے خلق فرمایا پھر ایک مدت کا فیصلہ کر لیا، یعنی یہ موت کا فیصلہ حتمی طور پہ ہوگا کہ اتنے ٹائم کے لیے کیا تم نے رہنا ہے، اور پھر معین جو مدت ہے اس کا علم تو اسی کے پاس ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک مدت کا فیصلہ کیا گیا اور پھر ایک اور معین مدت ہے کہ جس کا اس کے پاس علم ہے، تو یہ علم جو ہے وہ فقط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ یہ جو اس کا ٹائم معین ہو چکا ہے، یہ اس نے کب مرنا ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ باقی جو غیر حتمی موت ہے اس کا علم جو ہے وہ اوروں کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے اوروں کو بھی اس کا علم دے دیا ہے، لیکن یہ علم اسے نہیں دیا کہ پھر جو ہے وہ یہ بندہ نیک کام کرے گا یا برے کام کرے گا تو اس میں اضافہ ہو جائے گا یا اس میں کمی ہو جائے گی، یہ چیز جو ہے وہ اسے عطا نہیں کی گئی۔ تو لہٰذا یہ دو چیزیں کیا روایات سے ہمیں اور مزید بھی کیا واضح ہو جاتی ہیں اگر ہم روایات کی طرف کیا جائیں۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ عالم برزخ یہ پھر کیا ہوتا ہے، انسان اگر مر جاتا ہے تو پھر عالم برزخ کی کیا کیفیت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ برزخ اس فاصلہ کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، اور عالم برزخ سے مراد جو ہے وہ عالم قبر ہے، یعنی قبر کی جو زندگی ہے اسے ہم برزخ کہتے ہیں، کہ جس میں انسان مرنے کے بعد سے لے کر جب تک قیامت نہیں آ جاتی اسی قبر میں جو ہے زندگی گزارتا ہے۔ اور چونکہ یہ دنیا اور قیامت یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان کے ایک وقفہ ہے، ایک ٹائم ہے، تو اس لیے جو ہے اسے برزخ کہتے ہیں کہ دو چیزوں کے درمیان کا کیا ہے یہ ایک حصہ ہے۔ اور اس عالم برزخ کو جو ہے وہ عالم مثال بھی کہتے ہیں۔ عالم مثال کہنے کی یہ وجہ ہے کہ روحیں جب اس مادی جسم سے جدا ہو جاتی ہیں تو انہیں پھر ایسے جسم میں منتقل کر دی جاتا ہے کہ جو شکل و صورت میں جو ہے وہ انہی دنیاوی جو بدن کے ہے وہ انہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ مادہ پھر نہیں رکھتا، مادہ سے وہ کیا ہوتا ہے خالی ہوتا ہے، ایک جسم لطیف آپ کہہ دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، ایک مثالی جسم کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں عالم مثال کہتے ہیں، یعنی جو آخرت سے پہلے کی زندگی ہے مرنے کے بعد وہ ایک زندگی جو ہے وہ عالم مثال کی کیا زندگی ہے کہ اس میں بھی ایک جسم ہے جس میں مثالی ہے اور اسی کے ذریعے سے کیا ہے سارا اس کا وہاں پہ جو ہے وہ نظام اور سیٹ اپ چلتا ہے۔ سوال نمبر 5 اسی کے متعلق ہے کہ اس عالم برزخ میں انسان جو ہے وہ پھر کس طرح سے زندگی گزارے گا، اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ جواب یہ ہے کہ قبر میں داخل ہوتے ہی جو دو فرشتے ہیں منکر و نکیر وہ اس سے اس کے عقائد کے متعلق سوال کریں گے، اگر وہ ان سوالوں کے صحیح جواب دے گا تو پھر وہ اسے بشارت دیں گے اور خوشخبری دے دیں گے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکا تو پھر وہ اسے جو ہے وہ عذاب خدا کا جو ہے وہ مزہ چکھائیں گے، یعنی جس کے ظاہری بات ہے عقیدے درست نہیں ہوں گے تو وہ درست جواب وہاں پہ نہیں دے سکے گا۔ اور علماء نے اس بارے میں مزید یوں لکھا کہ برزخ میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرشار ہوں گے، یعنی اللہ کی نعمتیں اور انعام ان کے اوپر نازل ہوں گے اور بڑی خوشحال جو ہے وہ وہاں پہ ان کی زندگی ہوگی۔ اور قرآن مجید نے بھی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب شہداء کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی 169 کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو انہیں عطا کر رکھا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی قیامت نہیں آئی اور انہیں رزق کا، اللہ کی عطا کا، اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ کیا شروع ہو چکا ہے، تو لہٰذا یہ عالم برزخ میں ہو سکتا ہے کہ انسان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ کیا اس کے اوپر جاری رہے، اور کچھ لوگ پھر ایسے ہوں گے کہ جو برے اعمال کی وجہ سے اسی عالم میں جو ہے وہ ایک عذاب کا سلسلہ کیا ان کے اوپر رہے گا۔ اور قرآن مجید نے فرعون اور فرعونیوں کے متعلق بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے اوپر عذاب جاری ہو چکا ہے حالانکہ ابھی قیامت نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ سورہ غافر کی جو ہے وہ 46 اور 45 نمبر آیت ہے کہ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ادخلوا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور ترجمہ آیت یہ ہوگا کہ بری طرح کے عذاب نے آل فرعون کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، صبح اور شام انہیں آگ پر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے،
بھی یہ دیکھیں یہ عذاب ہو رہا ہے، قیامت سے پہلے عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر قرآن نے اسی آیت میں فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پھر آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں کیا داخل کر دیا جائے گا۔ اور اسی بات کی جو ہے وہ تاکید کرتی ہیں وہ روایات کے جو امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں کہ جن میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النار۔ یہ الکافی کی جو ہے وہ تیسری جلد صفحہ 243 میں روایت موجود ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا پھر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے جو ہے وہ ایک گڑھا ہے۔ تو لہٰذا یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ طے ہوگی یہ زندگی کہ اب آیا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں زندگی گزار رہا ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں کیا پڑا ہوا ہے۔ یہاں پر شیخ مفید الرحمٰن نے یہ بھی لکھا ہے کہ تیسری قسم کے بھی کیا کچھ لوگ ہوں گے جو روایات سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ جنہیں پھر قیامت کے دن چھوڑ دیا جائے گا، نہ وہ پھر نعمتوں میں ہوں گے نہ پھر عذاب میں ہوں گے۔ یعنی یہ زندگی عالم برزخ میں وہ تو دو زندگیاں ہوں گی، تیسری زندگی وہاں پہ یہ ہوگی کہ پھر انہیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، کوئی نعمت بھی نہیں دی جائے گی۔ اور یہ وہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کی کچھ نیکیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہوتے ہیں، اس طرح سے کیا ہے جن کا نظام ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔